warm welcome to News Edge with फरिया अजीज। हुकूमत बदल गई लेकिन मुल्क और कौम की किस्मत नहीं बदली। गुज़िश्ता कई साल से हर मौसम सरमा में मुल्क को बिजली की तवील ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ता रहा है। कई साल से जारी तवील ब्रेक डाउन की इस मश्क में हर आने वाली हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्ज़ाम धरकर बरीउज़्ज़िम्मा हो जाती है। आज भी सुबह 7:30 बजे एक बार फिर नेशनल ग्रिड में खराबी पैदा हुई और यूं मुल्क भर में बिजली गायब हो गई। वज़ारत तवानाई के ट्वीट के मुताबिक आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में वसी ब्रेक डाउन हुआ। सिस्टम की बहाली पर काम तेजी से जारी है, कह रहे हैं वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने रात 10 बजे तक बिजली बहाली की डेडलाइन दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस भी लिया और रिपोर्ट भी तलब कर ली, लेकिन लगता यह है कि बिजली के हालिया ब्रेक डाउन का मलबा भी पिछली हुकूमत पर डालकर ये हुकूमत माजी की तरह बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएगी। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट है, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का नाम सामने आया और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया। एक बार फिर माजी की तरह कुरैफाल एक मीडिया की शख्सियत के हिस्से में ही निकला है। 2013 में नजम सेठी निगरान वज़ीर आला पंजाब बने और उन तहरीक इंसाफ की जानिब से 35 पक्षे लगाने का इल्ज़ाम उनके सामने आया। बाद में वो इल्ज़ाम तो वापस लिया गया, लेकिन क्रिटिसिज्म हर तरफ मंडलाता रहा। 2018 में मारूफ प्रोफेसर और तज्ज़ियाकार हसन अस्करी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया गया। अब मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया है। गुज़िश्ता 3 वज़राए आला की तारीख देखी जाए तो नजम सेठी पर शुरू में सबका इत्तफाक़ राय था, ताहम बाद में उन पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया गया। प्रोफेसर हसन अस्करी का दौर मुतनाज़ा नहीं रहा, ताहम मोहसिन नकवी हल्फ उठाने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके थे। चौधरी सालिक हुसैन के हमजुल्फ होने के नाते चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने रोज़े अव्वल से उन पर एतराज़ात उठाए। मोहसिन नकवी के नाक़दीन के उठाए गए कुछ एतराज़ात बेजा भी नहीं है। मोहसिन नकवी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त यकीनन समझे जाते हैं। मोहसिन नकवी न सिर्फ लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातों में मुतहरिक रहे, बल्कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के मौके पर वो सियासी जमातों के माबैन होने वाली कई अहम मुलाकातों में भी आगे आगे देखे गए। आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए ये कहा कि तकर्रुरी पे जो इतराज़ है पीटीआई का, उसका कोई जवाब नहीं है। एक तो डिफेंस में भी पॉलिटिकल शख्सियत आई, कहा क्या उन्होंने, जरा देखिए। एक केस था नैब का, उसमें जो एक्यूज थे उनसे उन्होंने लोन लिया हुआ था और जब उन पे नैब का केस हुआ है तो उन्होंने एक लेटर के साथ जो है चेक लगा के वो लोन जो है वापस कर दिया था। एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन थी जो उन्होंने क्लोज कर दी। सबसे ज्यादा इतराज जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को। इस उम्र में अब तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ जो है हो गए। चौधरी शुजात जो है उनकी फैमिली के सरबराह हैं, उनके बड़े भाई हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके नहायत करीबी अजीज हैं, बल्कि एक किस्म के उनके दामाद हैं। तो ये तमाम रिश्तेदारों को, इस उम्र में रिश्तेदार जो है वो उनको समेटना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी गाली गलोच की जाए। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है। मजरबा साहब, आज स्टार्ट विद यू। आपने ट्वीट की, मेरी ख्वाहिश थी कि मोहसिन नकवी को इस ओहदे को कबूल करने से इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन वो हमारी सहाफत की फील्ड के ना पहले शख्स हैं और ना आखिरी जो कि सियासत में आए। एज ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, ये जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि आप पोजीशंस ले लें, कुछ लोग कहेंगे ये इंटरिम पोजीशन है, मगर न्यूट्रलिटी के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे मज़ीद साहब? शुक्रिया फरिया, अच्छा हुआ कि ये सवाल आपने मुझसे पहले कर लिया। मुझसे बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया कि आपने हसन अस्करी साहब को जब मुकर्रर किया गया था तो आपने उसे वेलकम किया था। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत से दोस्तों को नहीं पता, हसन अस्करी कभी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं रहे। वो एक उस्ताद रहे हैं और बहुत से हमारे यहाँ टेलीविज़न पे जो तज्ज़ियाकार हैं वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हैं। वो जाहिर है हम हर फील्ड का आदमी एक सियासत पे नज़र रखता है और वो सोच रखता है और वो तज्ज़िया कर सकता है, लेकिन इसके माने ये नहीं होते कि वो जर्नलिस्ट है। तो प्रोफेसर हसन अस्करी एक प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते। मैं हमेशा से, आज से नहीं, मैंने बल्कि बहुत सालों पहले न्यूज़ लाइन में एक पीस लिखा था और उसमें मैंने ये लिखा था कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म बुनियाद ही यही है कि गवर्नमेंट और जर्नलिस्ट जो है वो एडवर्सरीज होते हैं। इसलिए जब आप पोजीशन लेते हैं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं अपनी पॉलिटिकल पोजीशन से। हमारे बहुत से साथी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले लेते हैं, वो तकरीबन एक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं।
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی غلط ہے. اور پھر ہمارے یہاں زیادہ تر جو جرنلسٹ رہے ہیں، اور آج سے نہیں 60 ایوب خان کے زمانے سے جو ڈان کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے الطاف حسین، ان کے پیریڈ سے لے کے آج تک بہت سے ہمارے اور بہت اچھے جرنلسٹ ایڈیٹرز جو تھے وہ سیاست میں چلے گئے. ایک تو یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں، جرنلزم چھوڑ دیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ حکومتوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ غلط میرے نقطۂ نظر سے، کیونکہ آپ پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہ حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر آپ فیلڈ میں واپس آ کے یہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی کسی آرٹیکل کے ساتھ اپنی وہ کریڈٹ لائن بھی لکھیں کہ آپ سابق مشیر رہے، سابق وزیر رہے، اور وہ پھر ایک دم اسی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو اس پہ بیسیکلی میرا وہ یہ تھا کہ چونکہ محسن نقوی صاحب ایک چینل چلاتے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ آج اس چینل کو ایک غیر جانبدار چینل تو نہیں کہا جائے گا. اسی طرح ہمارے ایک سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے ایک چینل اون کر لیا ہے، تو وہ پھر پورا چینل جو ہے اس کو وہ بریکٹ ہو جاتا ہے. رائٹ. اور اس کا نقصان بیسیکلی جبکہ اگر کوریج کچھ چینلز کی، خاص طور پہ آپ نے ایک اور چینل کا ذکر کیا، وہ پہلے ہی پارٹیزان نظر آ رہی ہو کسی کو، تو اس کے بعد اور زیادہ سوالات اٹھ جاتے ہیں. مظہر عباس صاحب کا یقیناً تجزیہ آپ نے سنا، شبیر فراز صاحب، لیکن آپشنز آپ کے پاس کیا ہیں سوائے سے کہ آپ کرٹیسائز کر سکیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں، لیکن ہم کرٹیسائز بالکل کریں گے، اور آپشنز بھی ہیں. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. دیکھیں، جس طرح مظہر عباس نے کہا، میں ٹوٹلی ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ جرنلسٹ، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ چینل کو اون کر لے، بیکاز ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اکثر جو اونرز ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، اور اگر وہ جرنلسٹ کی ٹوپی پہن کے اگر اس کھاتے میں وہ آئے، یہ عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 24 گھنٹے چینل جو ہے 24 گھنٹے زہر افشانی کرتا ہے، تو اس کا تو باعث یہ زرداری کا دوست ہے، ان کا میں تو کہوں گا کہ فرنٹ مین ہے. یہ رجیم چینج میں بھی یہ شامل تھا. اور بائی دا وے مظہر عباس، آئی ووڈ لائک ٹو، ان سب کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں ثبوت کیا ہے، سامنے ہے. آپ چینل کو لگائیں، آپ جو ہے تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. آپ نے خود اپنے پیدائیے میں کہا کہ ان کا تعلق بڑا قریبی ہے. دوسری بات یہ، دوست تو پھر کوئی نہیں ہوتا، یہ اس طرح دوستیاں نہیں ہوتی ہیں. کہ مظہر عباس سے میں ایک لائن کا وہ کہوں گا، ذکر کروں گا، اب وہ یہ ہے مظہر، کہ دا پروجیکٹ regime change has miserably failed. Project regime change has miserably failed. And I'm sorry to say کہ اگر آپ اخبار بڑے اچھے بڑے پرانے، کچھ کا نام آپ نے بھی لیا، آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز اس ملک میں ٹھیک ہو رہی ہے. مقصد صرف یہ بن گیا ہے حکومت کا، اس رجیم کا، کہ وہ کس طرح سے عمران خان کو نیچے دکھائے. ساری نیگیٹو فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان کو نیچے دکھائیں، بجائے اس کے کہ ملک کی جو اکانومی جو کہ بالکل کھڈے میں جا چکی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی 15 گھنٹے ہو گئے ہیں ملک میں. مجھے تو نہیں یاد ہے کہ پچھلے ادوار میں اتنا بلیک آؤٹ رہا ہو جس میں کہ پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. اس کا اکنامک امپیکٹ آپ دیکھ لیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں مظہر، کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا، کوئی پولیٹیکل ریزن ہوگا، جس طرح کے. بالکل میں آپ کو بتاؤں. میں بھی دوسری بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہے تو کل رات کو ہمیں میسیجز آئے، ہمارا سینٹ کا سیشن آن تھا، ہمیں میسیجز آئے کہ جی کیونکہ پارلیمنٹ میں کوئی شارٹ سرکٹنگ کا اندیشہ ہے، تو ہم نے پوری چیک کرانے کے لیے ہم نے 4 دن کے لیے پارلیمنٹ بلڈنگ کو بند کر دیا ہے، اور بلڈنگ کے دروازے بھی باہر سے بند کر دیے. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے ایم این ایز نے جانا تھا، اسپیکر کے دفتر میں جانا تھا. انہوں نے پوری پارلیمنٹ بند کر دی. بھائی یہ کس قسم کی اندھیر نکری ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ مظہر عباس جیسے جو کہ ایک بڑے کریڈیبل قسم کے، گو کہ میں ان کی ساری باتوں سے ایگری نہیں کرتا ہوں، نہ کرنا چاہیے، نہ یہ میری باتوں سے ساری ایگری کریں گے، نہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک جرنلزم میں ایک بڑا معتبر نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چاہیے تو یہ کہ ہمیں اس قوم کو بتانا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. ایک بندہ جو کہ 2 بندوں کی فیملی ہو، 4 بندوں کی فیملی ہو، 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے، تو آپ کا 12-13 ہزار روپے تو صرف روٹی کھائے.
وہ اس کا خرچہ ہے. جو مہنگائی کی بری ترین صورتحال ہو گئی ہے, بجلی, دوائیاں آپ کو نہیں مل رہی, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, کئی ایکوپمنٹ امپورٹ کرنا بند ہو گیا ہے. اگر آپ ادھر دیکھیں, بندرگاہ پہ دیکھیں, اس پہ ہزاروں کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, پیسے ہیں نہیں ان کے پاس. سارے انہوں نے جس طرح سے دیکھیں, یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انکریڈیبل حکومت, نالائق حکومت جب آتی ہے, جو کسی بے ساکھیوں کے ذریعے آتی ہے, وہ کبھی ملک کو دوڑا نہیں سکتی ہے. بیکاز بے ساکھیوں پہ آپ چل تو سکتے ہیں لیکن آپ دوڑ نہیں سکتے. آپ کو جو ملک کو نہیں, نو, بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک اکانومی 8 مہینے پہلے 6% پہ گرو کر رہی ہے, ایکسپورٹس ٹاپ پہ ریکارڈ جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ٹاپ پہ جا رہی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹاپ پہ جا رہی ہے. ہر اکنامک فگر جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. اور اتنے میں کہتے ہیں کہ جی آپ چلیں کیونکہ ہم نے کچھ نالائقوں کو لانا ہے, بیکاز ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس ملک کو. پرائیورٹیز آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے, آنےسٹ گورنمنٹ آئے. سب کی پرائیورٹیز غلط ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹیز یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مائنس پی ٹی آئی. بالکل, اس پہ تو دن رات کام ہو رہا ہے. یہ حکومت تو چلا ہی نہیں رہے ہیں, دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو مائنس کیا جائے. ٹھیک ہے, رائٹ. سو کمنگ ٹو محسن نقوی اگین, فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ تو سب کو پتا ہے کہ کافی قریبی تعلق ہے ان کا زرداری صاحب کا. یہ نہ بھی ہو لیکن تاثر ہو, جیسے کہتے ہیں کہ اپیرنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل ریالٹی سے. تو پھر کیا آپ کے خیال سے بہتر نہیں تھا ایک نیوٹرل شخصیت کو بنایا جاتا چیف منسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مظہر عباس نے جو اوپننگ اپنے ریمارکس دیے, چاہیے تو یہ تھا جیسے آپ کی جو کمیونٹی ہے, آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیتے. آپ کی بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے, جس طرح باقیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے, تو آپ کے بھی کوئی ایسے کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے جس میں آج کل میں کہوں گا 70% یا 80% اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ٹی وی چینلز اور جو میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے, وہ پارٹی کے ترجمان ایک قسم کے بن گئے. ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب نظر آتا ہے کہ یہ پارٹیز ہیں, چاہے وہ ہمارے ساتھ ہیں چاہے کسی اور پارٹی کے ساتھ ہیں, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اور لوگ یہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, مطلب اس کی بات چیت ہوئی. اب کسی کا دوست بننا, اب میں بولوں کہ دوستی ہے, ویسے بالکل ہے, میرے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیا دوستی کرنا جرم ہے؟ نہیں پوچھا. کیا دیکھیں, کیا اس طرح اس میں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں, اب میں بات کمپلیٹ کروں, میں بڑی خاموشی سے تسلی سے سنی آپ کی بات, اب میری بھی تسلی سنی. جیسے شبیر فہد صاحب نے تو کہہ دیا رجیم چینج میں ہوشا, میں جواب دے دوں, پھر بعد یہ سوال کریں, پھر میں ان کو جواب دے دوں گا, پھر آپ کو دے دوں گا. دیکھیں, دوسری بات یہ, دیکھیں یہ تو ان کا ہے نا کہ رجیم. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں, کیا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بالکل 5 سال اگر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ کیا یہ زرداری صاحب نے خود کہا کہ میں نے کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لائے ہیں, ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لا کر ہم نے ان کو ہٹایا ہے, ختم کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, کسی کا دوست ہونا جرم نہیں ہے. میرا کل آپ فار ایگزامپل کوئی بن جاتی ہے, منسٹر بن جاتی ہے, کوئی بھی ہے, میں نہیں بنوں گی. میں مثال دے رہا ہوں, بالکل ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں اس کی دوستی کو. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہم ڈسون کرتے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا فرنٹ مین ہے. کیا میڈیا کے دوست جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ملو سارے عمران خان کے فرنٹ مین ہیں؟ کیا ہم بولیں کہ یار جو میڈیا والے جو آج عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کے فرنٹ مین ہیں؟ اگر وہ کوئی پوزیشن لیں گے, اگر وہ چیف منسٹر ایکٹنگ آ جاتے ہیں, ہمارا دوست ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم نے بنایا ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, یہ جائیں عدالتوں میں جاتے ہیں, جدھر جاتے ہیں. آئین اور قانون جو کہتے ہیں ہم نے اس کے مطابق کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو بنایا ہے, ہم اس کو اون کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم اس کو اون نہیں کرتے, بالکل ہم اون کرتے ہیں. ان کا حق بنتا ہے ان کے اوپر جو چیز ہمارا جو بندہ بھی, ہم نے جو نام دے جو بھی بنتا ہے, ان کو اس پہ ڈیفینیٹلی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانتے. صرف یہ ان لوگوں کو مانیں گے جو کہ صرف پی ٹی آئی کے ریکمینڈیز ہوں, باقی وہ کسی کو نہیں مانیں گے. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے چیئرمین سینٹ, تو آپ کا ان کے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ آپ کا تھا. آپ اس کو نہیں, مجھے آج بھی آپ وہ کلپ نکالیں جب عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی, تو یہ کیا کر رہے تھے اس وقت, میں اس پہ تفصیل نہیں جانتا. یہ کیا کر رہے تھے, نامینیٹ کس نے کیا تھا؟ آپ نے بھی کیا تھا اور ہم نے سپورٹ کیا تھا. دیکھیں, آپ نے کہا تھا ہم نے بلوچستان کو نمائندگی دی. میں اپنی بات مکمل کر لوں, اگر آپ نے انٹرپٹ کرنا ہے تو پھر میں بھی انٹرپٹ کروں گا, پھر پروگرام نہیں کرنا. ایسی بات نہیں چلتی جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ پروگرام ہو رہا ہے. ان کا بندہ تھا, جس طریقے سے یہ بھنگڑے ڈال رہا تھا اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوئی تھی, جب یہ ہمارے دوست اس وقت جس طریقے سے بھنگڑے ڈال رہے تو گلے مل رہے تھے, ان کا نمائندہ, ان سے پوچھا آپ نے کیوں سینٹ کے ہال کو بند کیا, کیوں نہیں کیا آپ نے سینٹ کے اجلاس, یہ ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا. ہم نے تو عدم اعتماد کیا تھا, ہم تو ہٹانا چاہتے تھے, یہ ان کو رکھنا چاہتے تھے. یہ چیزیں, اب یہ چیزیں کرنا, ایسی باتیں کرنا, فیک نیوز, کیا فیک نیوز باقی پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کون سے چینلوں میں کیا کچھ نہیں چلتا.
کیا کبھی انہوں نے کنڈیم کیا کہ ان کو صرف یہ تکلیف اور ہمارے خلاف آ رہا ہے؟ کچھ ہوگا تو آ رہا ہے نا آپ کے خلاف، ایسے تو نہیں آتا، باقی چانس میں بھی آتا ہے. لیکن یہ چیزیں کرنا کہ فرنٹ میں نے بالکل ہم محسن نقوی کو اون کرتے ہیں، ان کے پاس حق ہے جس فورم میں جانا چاہتے جائیں، وہی محسن نقوی الیکشن کرائے گا، یہی محسن نقوی ہوگا وزیر اعلیٰ اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں ساتھ الیکشن کرائیں گے، یہ آزاد ہیں، ہاتھ پاؤں کے آزاد ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر صاحب یہ خبر بھی پھیلائی گئی یا پھیل گئی کہ الیکشن اب ٹائم پر بھی نہیں ہوں گے، 9 months کے لیے آ رہے ہیں ایکٹنگ چیف منسٹر. آپ نے بھی سنی ہوں گی یہ باتیں. دیکھیں فریہ، ایک تو جو ہمارا بیسک فلا ہے نا، وہ جو یہ قانون بنایا گیا نا، جو ترمیم کی گئی اس میں ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن کو یہ پاور دینی چاہیے تھی کہ اگر کنسنسس نہ ہو پائے گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی، تو وہ کسی تھرڈ پرسن کو چیف منسٹر بنا دے نگراں کو. دیکھیے جب ایک بات پہ کنسنسس ہو ہی نہیں پا رہا ان 4 ناموں پہ، اور یہ آپ وزیر اعظم کے اس میں بھی دیکھ لیں، تو اب الیکشن کمیشن کے پاس پاور کیا ہے کہ انہی 4 میں سے کسی ایک کو کرنا ہے. اب ان 4 میں سے اگر کسی ایک کو کرنا ہے تو ظاہر ہے کنسنسس نہیں ہوگا، اس پہ کہیں نہ کہیں اعتراض آئے گا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہو، پارلیمنٹری کمیٹی میں اتفاق نہیں ہو، تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی تھرڈ پرسن کو، جو کہ ان 4 میں سے ایک الگ نام ہوتا. صاحب یہاں تو الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے پی ٹی آئی کو. آج بھی چوری فواد نے ٹویٹ کی کہ الیکشن کمیشن ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا، وہی بنا سکتے تھے ان کو. نہیں فریہ، وہ تو ایک الگ بحث ہے. اچھا اس میں بھی دیکھ لیں آپ، اب چیف الیکشن کمشنر ہو جائے، انٹرم پرائم منسٹر ہو جائے، چیئرمین نیب ہو جائے، یہ سب اتفاق رائے سے بنتے ہیں نا. اور جو لوگ اتفاق رائے سے بناتے ہیں سب سے پہلے اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا ذہن اپلائی ہی نہیں کرتے جب وہ یہ نامنیشن کرتے ہیں. اب آج اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ انہوں نے یا چیئرمین الیکشن کمیشن وہ انہوں نے جنرل باجوہ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ کیا، تو پھر اب اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اگر آپ وہ کسی کے پریشر پہ آ کے وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پریشر ہوتے نہیں ہے، مطلب ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ مظہر عباس صاحب آپ نے تو بڑا مجھے حیران کر دیا. لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے پلانٹ میں رہ رہے ہیں. میرے شبلی صاحب میری بات سن لیں. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایز اے پولیٹیشین، ہم ایز اے گورنمنٹ پاور لیس ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. ہم ایڈمٹ کر رہا ہوں، آپ وربلی چاہتے ہیں، میں خود کر رہا ہوں. نہیں مجھے اب میرا جواب بھی سن لیں. دیکھیے آپ کے نواز شریف سے بے انتہا اختلاف ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب نے مشرف کو جو سیک کیا وہ سیکنگ پھر کیا غلط تھی؟ کیونکہ اگر مشرف ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو کیا ان کی سیکنگ غلط تھی؟ اگر انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو بلا کے یہ کہا کہ آپ نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، یہی بات کیا عمران خان نے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے انفارمیشن لے رہا ہوں، کیا عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں آج جو جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی بھی جنرل باجوہ کو بلا کے یہ کہا کہ آپ مجھے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مجھے اس چیز کا دباؤ آ رہے ہیں، آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دیز پریشرز؟ کیا انہوں نے کسی اسٹیج پر یہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کرنے کا سوچا کہ جنرل باجوہ اگر ان کی گورنمنٹ کو نہیں چلنے دے رہے، اگر وہ نیب پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ ساری ان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، کسی اسٹیج پہ انہوں نے جنرل باجوہ کو سیک کرنے کی بات کی یہ بڑا اہم سوال ہے یا پارٹی کے اندر؟ کیونکہ عدالتیں جب کھلی تو اس کی جواز تو یہی دیا گیا نا، اس کا جواز تو یہی دیا. سر کبھی سوچا خان صاحب نے؟ یار میں کہتا ہوں کہ مظہر عباس ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ انگلینڈ سے آئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ تجزیہ کر رہے ہیں. او بھائی آپ کو پتا ہے، آپ نے ساری عمر اسی چیز میں گزاری ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے دبایا. اپوزیشن میں رہ کے اتنے ترم خان کیوں بنتے ہیں ہمارے ساتھ؟ او بھائی بات یہ ہے کہ آپ سو یو آر ہیپی، آپ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ آپ خوش ہیں. یہ جو سسٹم ہے، نظام ہے جس نے کہ ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا. نہیں یو کی ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. مدر سوری ود ڈیو ریسپیکٹ فرام دا ڈے ون. نو مدر صاحب تو اس وقت بھی بولتے تھے اس کے خلاف جب آپ نہیں بولتے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا آرگومنٹ فلاڈ ہے. وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں یا کم از کم تاثر یہ مل رہا ہے
کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس ملک میں اگر ایسا ہے تو آپ ایک جگہ ایک سیکنڈ یہ ہوا تھا نا. ایک سیکنڈ نواز شریف چڑھاتے ہیں گورنمنٹ میں رہ کے آستینیں نیچے کرتے ہیں. میں اپنی مثال نہیں دیتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. نواز شریف نے یہ کیا تھا نا, کیا ہوا؟ نواز شریف نے 99 میں یہ کیا تھا نا, کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا بتائیں نا. ملک کو 10 سال کے لیے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, جو NRO دیا وہ مشرف نے دیا, ٹھیک ہے نا. یہ باتیں نہیں کریں. دیکھیں ہم نے, میں وٹنس ہوں, مظہر آپ کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں نا ایک سیکنڈ, آپ کو بہت کچھ پتہ ہے, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں نا اس کو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ کا کوئی ایک مونوپلی ہے اوور انفارمیشن. ہم بھی حکومت میں رہے ہیں. ایز انفارمیشن منسٹر میں آپ کو ایز ایکس انفارمیشن منسٹر بتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں خان صاحب نے وائل ہی واز دا پرائم منسٹر. یہ بالکل کی ہیں, اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ کی ہیں. نہیں لے رہا ہوں, اچھی بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ بات. مظہر پرابلم ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو جواب دیا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت میں بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس قسم کی حکومت اگر ہائنڈ سائٹ میں, تو ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ ہم یہ حکومت نہیں کرتے ہیں. نہیں ہمیں دینا چاہیے. ایک دفعہ دے دیا تھا خان صاحب نے, کہا نہیں دیکھیں, جب ایسی صورتحال ہو جس میں کہ جو ذمہ داری ہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کی ہو اور پاور کہیں اور ہو, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مظہر یو شوڈ رائٹ اباؤٹ دس. بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی گورنمنٹ سے بہتر ہے گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے. بالکل میں یہی دیکھیں, بیکاز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہونا ایٹ ٹائم جو ہے نا وہ مینز جسٹیفائی اینڈ. جب اینڈ ہی اتنا مزریبل ہو, جو کہ جس طرح کہ ابھی ان کی حکومت کی صورت میں آیا ہے, ایک ملک پہ عذاب مسلط ہو گیا ہے, جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ زیرو ہو جاتی ہے. اکانومی کا کس طرح کتنے, میرا خیال ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنے کم عرصے میں ایک اچھی خاصی اکانومی کا بیڑا غرق کر دینا, جس میں کہ آپ کو دوائیوں کے پیسے نہیں ہو, ہسپتالیں ختم ہو, پیٹرول. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. کدھر؟ ملک سے باہر جانے کی. ان کے اثاثے تو سب کچھ باہر میں ہے, ہم تو بھائی اسی ملک میں ہیں. رائٹ, یہ لوگ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اوکے, لیکن ابھی تو اس پہ میرا کوشچن یہ جو ہم مین ابھی گفتگو کر رہے تھے, آپ کی گورنمنٹ میں آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ بھی باہر نکل کے پھر کہیں کہ نہیں ہے اختیار. دیکھیں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں, جو لوگ بیساکھیوں پہ آتے ہیں, پرائے کندھوں پہ آتے ہیں, تو ان کے ساتھ ایسے ہوتے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. خود کہہ رہے تھے, خود یہ کہتے تھے کہ ہمارے ووٹ تو جنرل باجوہ صاحب پورے کرتے ہیں. کیپٹن صفدر تو روز جنرل باجوہ کو یاد کر رہے ہیں. دیکھیں اچھے الفاظ میں پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں, پیپلز پارٹی کی بات کو. دیکھیں آپ بلا لیتے ہیں, آج کیپٹن صفدر کو بلا لیتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں مظہر عباس کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. جب سیاستدان اپوزیشن میں جاتے ہیں سچ بولتے ہیں, اور جب بیوروکریٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر سچ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ان کو جو ہے نا وہ. تو ابھی آپ سچ نہیں بول رہے ہیں کیا چیز؟ نہیں, میں وہ جو بات کر رہے تھے, نہیں یہ آج کہہ رہے نا. اب یہ چیف یہ اچھا ہے کہ پی ٹی آئی والے ہنستے بھی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیف الیکشن کمشنر لگ رہا تھا, مجھے ایک ایسے چینل جو ان کا بڑا چہتا چینل ہے, اس کے انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ایک اینکر کے ساتھ, کہ مجھے پاکستان میں اس سے بہترین شخص نہیں ملا. یہ نہیں بولا کسی نے دیا ہے, بہترین نہیں ملا. میں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا, بہت چیزیں دیکھی, اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس وقت 1 پیج تھا, بورڈ بھی پورے کر کے دیتے تھے, سب کچھ کر کے دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس سے اچھا نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں جو ہیں کتنے آئی جیز بدلے, کتنے چیف سیکرٹری بدلے, وہ کہتے ہیں اس سے اچھا میں نہیں ملتا. یہ کہتے تھے, ہم یہ تانا دیتے تھے نا کہ جی یہ جو چیئرمین نیب ہے آپ لوگوں نے لگائے, آپ لوگ وہ تو یہ بات مان رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں, ہم بے اختیار تھے. آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو تو نہیں بالکل ہم ایک پیج پہ دے رہا کوئی نہیں, ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پورے کر کے لوگ دیں. یہ وہی لوگ تھے, یہ ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے تک ایک پیج پہ تھے. جیسے ریٹائر ہوئے انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت غلط لوگ ہیں, ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے, تاحیات بھی دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں جو خود ان پہ گزری ہے, جب خود یہ آئے ہیں سلیکٹ ہو کر آئے تھے, تو یہ سمجھتے ہیں ہر کوئی سلیکٹ ہو کر آئے گا. ایک دن پہلے الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ ایک پہلے 1 پیج پہ تھے, یہ تو بتا دیں. نہیں دیکھیں, نہیں بالکل ایک دن سے پہلے بالکل نہیں تھے ایک پیج پہ. اگر ایک سیکنڈ جو خبریں گئیں کہ شاید کیبنٹ میں کہا گیا کہ سیک کر دو آخری رات, یہ بھی جھوٹ تھا. میں کیبنٹ کا ممبر تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ دیکھیں یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے. دیکھیں یہ اوبیسلی ان کا تو ساری عمر, اب مجھے بتائیں پیپلز پارٹی اس کا یہ جواب دے دیں, میں ان کو پورا سنوں گا.
پیپلز پارٹی ہے جو کہ ایک رورل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. یہ پوری ایک نیشنل پارٹی تھی. مظہر عباس بھی اس پہ اپنا اگر مجھے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہی جب سے یہ آصف علی زرداری آئے ہیں انہوں نے پارٹی کو شرنک کر کے اور رورل سندھ کی پارٹی بنا دیا. ٹھیک ہے, ان کی کوئی سیٹیں کوئی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن نہیں جی سکتے ہیں. ایک وہ کیا کہتے ہیں لوکل باڈیز کا کتنی سیٹیں جیتی انہوں نے؟ 2 سیٹیں. دو سیٹیں. وہ چھوڑے کراچی کی بات نہیں, میں خیبر پختونخوا میں نیشنل پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا. وہ جو ہوئے ہیں جو ٹھپے لگائے گئے اس کی بات علیحدہ لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بحث ساری بالکل فضول ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک اکیڈیمیکلی کر سکتے ہیں اور اہم ہے کہ ٹھیک ہے بات کریں, لیکن پتہ اس وقت اہم ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے. ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز نیگیٹو میں چلے گئے ہیں. لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے. لوگوں کو بالکل ان کی ایک امید جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ نیچے آیا ہے. پچھلے 8 مہینے میں بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ. رائٹ آفٹر اے بریک. اینڈ ویلکم بیک. 81 اراکین کے استعفوں کی منظوری کے بعد تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں موجودہ اراکین کی تعداد 70 رہ گئی ہے, جس میں 21 اراکین ایسے ہیں جو تحریک عدم اعتماد میں پارٹی پالیسی سے منحرف ہو گئے تھے. اب تحریک انصاف کے 44 اراکین اسمبلی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں. اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ اسپیکر ابھی تک تمام اسمبلی ارکان کے استعفے قبول نہیں کر رہے, اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دیا ہے. اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگی. آج تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر ان 44 اراکین کے ہمراہ اسمبلی گئے تو ان کو اسمبلی جانے کی اجازت نہیں ملی. اس موقع پر انہوں نے الیکشن کمیشن اور اسپیکر سے 44 اراکین کے استعفے واپس لینے کی درخواست بھی کی. فیصل کریم کونڈی صاحب, یہ اب جب پی ٹی آئی کی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, اس میں آپ کے خیال سے اب اسپیکر کا کیا رول ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اسپیکر کی جو ہے اس پہ یہ جو 44 جو کہہ رہے ہیں استعفے جو بچے اس کے ایکسیپٹ کیے یا نہیں کیا, جو بھی وہ ہے وہ تو اسپیکر صاحب یا اس کا جو ہے آفس ہی بتا سکتا ہے. اگر ابھی تک نہیں کی اور یہ ممبر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دینے اور ہم واپس اپنے استعفے لے رہے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کو واپس. لیکن پہلے تو وہ یہ کہتے تھے نا سب آ کے کہیں گے تو پھر منظور کروں گا, اب ایک دم سے انہوں نے منظور کرنا شروع کر دیے تو وہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں پہلے سمجھتے تھے کہ وہ ماضی کی طرح شاید ہم رہیں گے باہر جیسے ڈی چوک میں دھرنا تھا اور پھر واپس آئیں گے اور سب کچھ ہمیں اسی طرح ہوگا. اب جب ان کو پتہ چلا کہ استعفے منظور ہونا شروع ہو گئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب استعفے منظور نہ کریں, ہم واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. آپ آنے دیں گے کہ نہیں آنے دیں گے؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو یہ کرتے ہیں, جو بھی ان کے جو ہیں وہ بات چیت جو لغبات انہوں نے جو دیے ہیں وہ جو ہے وہ اور مطلب ہے کہ دے رہے تھے. لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے ابھی واپس آنا ہے کیونکہ استعفے واقعی قبول ہو رہے ہیں اور پھر جو ہے ضمنی الیکشنز ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. میں 2 چیزیں کرنا چاہوں گا. میرے کولیگ نے بات کی پیپلز پارٹی کی جی صرف سندھ کی پارٹی رہ گئی, ایسی بات نہیں, ہم سندھ کی پارٹی نہیں رہ گئے. ہمیشہ دیکھیں ان کو ایسی اگر بغض زرداری ہے تو میں نہیں ہٹا سکتا پی ٹی آئی سے بغض زرداری. کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ان کے 14 مہینے تھے جو انہوں نے ایک 11 ارب کا ایک جھوٹا پیکج کراچی کو دیا تھا, کراچی کے عوام نے اس جھوٹے پیکج کا جواب ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی یہ جو کراچی اور جو ہے حیدرآباد یہ صرف ٹریلر تھا. ابھی پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو رہا ہے, اصلی فلم وہاں پر چلنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کے بعد بھی اسی طرح ہی ہنسیں گے جو ابھی ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جو ہے اور ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ٹائم آئے گا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. نہیں میں تو آپ کو فکر نہیں, میں گیس نہیں کر سکتا, ڈیپینڈ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر پہ. نہیں جو بھی ہے دیکھیں یہ آزاد ہے, ہم کہتے ہیں آپ آزاد ہیں, آپ کیئر ٹیکر کا جو کچھ کر سکتے ہیں. ہم آئین اور قانون کے مطابق چیزیں لائے ہیں, ہم آئین اور قانون کے مطابق. اگر ان کو بہت ہی یہ چیز تھی تو جب ان کی 4 سال حکومت تھی تو اس میں چیز چینج کر لیتے, کیوں نہیں چینج کی انہوں نے؟ ٹھیک ہے, اس وقت ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا, اس وقت تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم 1 پیج پہ ہیں, سارے ادارے ہمارے انڈر کام کریں گے اور جب تک ہم رہیں گے یہ چیز ہوگا. اور یہ تو پروجیکٹ 10 اور 15 یہ تو پروجیکٹ 10-15 ایئرس پہ آئے تھے نا. ان کے اس میں وائرس آ گیا اور وائرس کی وجہ سارا پروجیکٹ خراب ہو گیا. یہ اب پوچھوں گی میں آپ سے وائرس ایکچولی کون تھا. مظہر عباس صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو چاہ رہی ہے کہ ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے, پارلیمانی لیڈر, اپوزیشن لیڈر یہ مل جائیں گے, کیا ایسا ہونے دے گی پی ڈی ایم اور کیوں ہونے دے؟
دیکھیں پہلی چیز تو فریہ، جب آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے میں نے کم سے کم ذاتی طور پہ میری پوزیشن یہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ظاہر ایک آئینی راستہ تو ضرور ہے، لیکن جس انداز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی اس سے وہ پروسیس ڈسٹرب ہوا جو کہ 2008 میں شروع ہوا تھا، اور شاید نہیں ہونا چاہیے تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ گورنمنٹ کے پاس 1.5 سال اور تھے، 1.5 سال کمپلیٹ کر لیتے، ایک نیچرل پروسیس میں گورنمنٹ جاتی یا رہتی، وہ ایک نیچرل پروسیس میں ہوتا، لیکن اتنا ہی غلط فیصلہ اسمبلی سے استعفیٰ دینا تھا۔ دیکھیے نقصانات کیا ہوئے اس کے نقصانات، احتجاج تو آپ کسی بھی وقت ملک سے اسمبلیوں سے باہر بھی کر سکتے ہیں، اسمبلیوں میں ہوتے ہوئے بھی۔ یہ وہی غلطی تھی جو 2014 میں کی گئی۔ اگر اسمبلی میں رہتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ پہلی چیز یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہوتی، دوسری چیز یہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کے ساتھ پاس ہوتا، تیسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کے اندر کسی وقت بھی کریکس پڑ سکتے تھے، وہ پارٹیاں جو گورنمنٹ سے ناراض ہوتی ہیں، اور ویسے بھی آپ ایک نیگوسیشن شروع کرتے ہیں ان جماعتوں سے جو آپ کی ماضی میں اتحادی رہی ہیں۔ اس وقت بھی آپ اگر ایم کیو ایم اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سے نکل جاتی تو ایم کیو ایم ضرور، پی ٹی آئی ضرور انہیں اپروچ کرتی، اور اس طرح کی اطلاعات بھی آنی شروع ہوئی تھی، تو اس لیے وہ رہنے کا فائدہ تھا اس وقت۔ اس کے بعد اب جب انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تو اسپیکر کا اسے ڈیلے کرنا، 10 مہینے تک رکھنا اپنے پاس، وہ میرا خیال ہے بہت ہی غیر جمہوری سوچ تھی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آئین کی کوئی کلوز کو اتنا غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، جو یہ کلوز ہے کہ اسپیکر کا یہ رائٹ ہے کہ اسپیکر دیکھے سیٹسفائی ہو جائے۔ ایک استعفے کو سیٹسفائی ہونے کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ اگر پی ٹی آئی نے اپنے 150 اراکین کے ریزگنیشن سبمٹ کیے ہیں تو آپ 3 دن انتظار کریں گے، ہفتے بھر انتظار کریں گے؟ جس نے زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہو وہ تو 24 گھنٹے بعد ہی، کیا چند گھنٹے بعد ہی آپ کو اپروچ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کیا کہ اس نے اپروچ، تو آپ ود ان اے ویک ان سب کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیتے، اور اس کے بعد جو بھی ہوتا اس کے کانسیکوینسز پی ٹی آئی خود بھگتتی۔ لیکن آپ اسی طریقے سے آپ لے کے بیٹھ جائیں اور 10 مہینے بعد یہ آپ کہتے رہیں کہ جی جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا، تو آپ کیا سیٹسفائی ہوئے تھے 35 لوگوں کے یا 70 لوگوں کے جن کے آپ نے استعفے قبول کیے؟ اور اب اگر وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کے گیٹ بند کر دیں، آپ پارلیمنٹ کا دروازہ بند کر دیں، اسپیکر ادھر ادھر گھومتے پھریں۔ یہ غیر جمہوری ہے رویہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا۔ یہ اسی بھی طریقے سے اس کو ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ نہیں کہیں گے۔ اوکے، سو شفیع صاحب، یہ تو مظہر صاحب کی رائے آ گئی، لیکن آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمیں پارلیمان سے نکلنا چاہیے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کھڑے ہو کے اتنی جارحانہ تقریر کر کے کہا کہ یہ لے استعفے، اب آپ کہہ رہے ہیں واپس۔ نہیں، ایک سیکنڈ دیکھیں جو مظہر بات کر رہے ہیں بڑی سینسیبل بات کر رہے ہیں، ہمیشہ سینسیبل بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب استعفے ہم نے دیے اس وقت پولیٹیکل ریالٹیز اور تھیں، ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہمیں ایک ایسے غیر جمہوری، ایک ایسے وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسے گروہ سے ہمارا واسطہ پڑے گا کہ یہ ساری اقدار، ساری قانون، ساری رواداری، سارا کچھ اس کو صفر کر دیں گے۔ 10 استعفوں کا انہوں نے جو استعفے قبول کیے، پہلے تو 10 کیے نا، کس بیسس پہ کیے؟ انہوں نے اپنی چوائس کے مطابق کیے کہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے کمزور حلقے تھے، وہ بھی ہم نے جیت لیے، کوئی شرم نہیں آئی۔ پنجاب میں الیکشن ہوا، کوئی شرم نہیں آئی، ہار گئے سارے کے سارے۔ کتنے پیپلز پارٹی نے لیے آپ کو پتہ ہے؟ 0۔ اب مجھے بتائیں کے پی کے میں لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی۔ دیکھیں کتنے میچور طریقے سے انہوں نے اپنا لیڈر، کیئر ٹیکر، وہ چیف منسٹر کو الیکٹ کیا، کوئی بحث نہیں ہوئی، سب ایک کریڈیبل آدمی، ایک صاف ستھرا آدمی جس پہ کہ کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا رہا۔ کیوں نہیں اعظم خان پہ کوئی اعتراض اٹھا رہا ہے؟ کیوں محسن نقوی پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں لوگ؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دے ہیو ارنڈ اٹ۔ اعظم خان نے ساری زندگی میں ریسپیکٹ کمائی ہے، اس کی وجہ سے اس پہ دونوں نے اتفاق کیا۔ وہ ہمارے نامینی نہیں تھے، لیکن ادھر انہوں نے جو کیا ہمیں پہلے دن سے ہی پتہ چل گیا تھا جب نام دیے، بیکاز انہوں نے دکھا دیا ہے۔ پرویز اشرف پہلے گئے تھے، یہ بھاگ گیا اپنا، میں تھا ادھر، بھاگ گیا، وہ نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں راجہ پرویز اشرف نے جتنی اس کرسی کے وقار میں ایک گراوٹ لائی ہے، میرا نہیں خیال کسی بھی اسپیکر نے ایسا
اپنا اتنے کم ٹرم میں اپنی ریسپیکٹ کو گوایا ہوگا. بھائی آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہو, کچھ تو ان عہدوں کا ہی خیال کر لیں آپ, اور ابھی آپ جو ہے تو دروازے بند کر دیتے ہو. یہ ہماری مرضی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پہلے آپ کہتے تھے یہ اور پہلے, ہماری مرضی ہے. ہم جو بھی کریں ہماری سیاسی پولیٹیکل جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اس وقت کی مناسبت سے ہوگی. آپ لوگوں نے ایک شیم لیڈر آف دا اپوزیشن خرید کے, ضمیر خرید کے آپ لوگوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کو وہ کیا, آپ کے ساتھ ہیلپ بھی تھی, لیکن سارے ملک نے دیکھا کہ جس طرح سندھ ہاؤس کو آپ نے کرپشن کا ایک وہ بنایا تھا. آپ کا کیا کام تھا کہ زرداری سندھ میں پنجاب میں جاتا ہے, جا سکتا ہے, ملک ہے, ہی کین گو اینی ویئر, بٹ جس کام کے لیے وہ گئے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف, لاسٹ کامنٹ دیکھیں, ایک طرف ملک ڈوبتا جا رہا ہے, خاکم بدہن ملک ڈوب چکا ہے, آج سارا دن الیکٹرسٹی نہیں ہے, اور آج پورے دن بجلی نہیں ہے, اور ان کو پڑی ہوئی ہیں, انہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں, اور لوگ بیزار بیٹھے ہوئے ہیں. مہنگائی کا جو برا حال ہے, جو چیزوں کی دستیابی نہیں ہے, کئی اہم ترین لائف سیونگ ڈرگز کی نہیں ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو, عمران خان کو کس طرح سے ہم نے ڈسکریڈٹ کرنا. کل سے احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی, آپ لوگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسپیکر کا رویہ غیر جمہوری ہے, تو مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں اسپیکر کے رویے کی بات کرتے ہیں, ان کے جو اسپیکر نے 4 سال کام کیا نا, ہمیں بھی پتہ ہے 4 سال جس طریقے سے توقیری, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بے توقیری اس کرسی کی, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے بے توقیری کی ہے. اس وقت یہ خاموش تھے, اس وقت ان کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن والا وہ نہیں جا رہا. اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جدھر چاہے, بغض آصف علی زرداری ان سے میں نہیں نکال سکتا, ٹھیک ہے, وہ جدھر جائیں گے, جو کوئی وہ پولیٹیکل بندے جائیں گے, کیونکہ ان کو جس طریقے سے انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے باہر پھینکا ہے, یہ چیز ان سے نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے. اب مجھے بتائیں, یہ کہہ رہے سندھ ہاؤس میں کرپشن ہوئی ہے, آپ نے اپنے ہی ایک بندے کو کشمیر میں اٹھا کے پیسوں کی خاطر ایک اور وزیر اعظم لے کے آئے, آپ نے پی سی اس میں جو ہے وہاں کی پی سی میں جو کشمیر کی پی سی میں اپنے اپنے ممبرز کو رکھا, کس طریقے سے کیوں لائے آپ عدم اعتماد, اپنے ہی بندے پہ عدم اعتماد کر دوسرے بندے کو لائے, اور کیوں لائے, ہر کسی کو پتا تھا کہ آپ کی اے ٹی ایم مشین ختم ہو گئی تھی, ایک اور اے ٹی ایم مشین آپ کو چاہیے تھی, اس کو آپ لے کر آ گئے کہ ہمیں ایک اور اے ٹی ایم مشین چاہیے, اور ہم نے ایک بندہ, اگر ہم نے بندہ پرچیز کیا ہو, اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہو, آئین کی خلاف ورزی کی ہو, جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, تو جنگ ہٹا دیں, تکڑے ہو جائیں, کچھ کریں. یہ ایسی لگے رہیں گے, خواب دیکھنے میں کوئی واپس آنے دیں گے, ان 40+ لوگوں کو آنے دیں گے. اسپیکر صاحب سے پوچھیں, الیکشن لڑا ہے نا, جائیں لڑیں میدان میں جائیں. آپ رہے ہیں الیکشن, نہیں آپ مجھے بتائیں, ہم بھاگ رہے ہیں. پنجاب میں 4 سال حکومت ہے, بلدیاتی الیکشن کرنے سے کیوں, کون بھاگ رہا تھا, یہ لوگ بھاگ رہے تھے. چلے, we have to wrap it up, gentlemen. عوام کے پاس جائیں. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. We'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. کہیں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ, نہ دست و ناخن قاتل, نہ آستین پہ نشان, نہ سرخی لب خنجر, نہ رنگ نوک ثنا, نہ خاک پر کوئی دھبا, نہ باپ پر کوئی داغ, نہ مدعی نہ شہادت, حساب پاک ہوا, یہ خون خاک نشینا تھا, رزق خاک ہوا. شاہ رخ جتوئی کے بعد راؤ انوار کو بھی انصاف مل گیا. فیصلہ ہو گیا کہ شاہ زیب کی طرح نقیب اللہ محسود بھی انصاف کے لیے قیامت کا انتظار کریں. جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ محسود اور ان کے 3 ساتھیوں کو 13 جنوری 2018 کی صبح کراچی میں پولیس اہلکاروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. اس وقت کے ایس ایس پی ملی راؤ انوار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تعلق شدت پسند تنظیم داعش اور لشکر جھنگوی سے تھا. نقیب اللہ کے والد اور اہل خانہ اس پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیتے رہے, اور ان کا موقف یہ تھا کہ نقیب اللہ کا کسی شدت پسند گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی نے بھی پولیس کی جانب سے مقابلے کے دعوے کو مسترد کیا تھا. نقیب اللہ محسود کے والد آج اپنے بیٹے کے قاتل کو سرخرو دیکھنے سے قبل منو مٹی تلے جا سوئے ہیں. کیا یہ روایت پختہ ہو گئی ہے کہ اگر ظالم طاقتور ہے تو مظلوم کو ہمارے ملک میں انصاف کے حصول کے لیے قیامت کا ہی انتظار کرنا پڑے گا؟ ہم آج اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جبران ناصر صاحب موجود ہیں. جبران ناصر صاحب, آپ کی ٹویٹ بھی میرے سامنے ہے. آپ نے کہا ایوری تھنگ از بریکنگ ڈاؤن ان پاکستان, فرام پاور ٹو جسٹس ٹو آر سوشل فیبرک. اور پھر آپ نے ہیش ٹیگ کیا ہے جسٹس فار نقیب محسود. اس ہیش ٹیگ کو کئی دفعہ کر کے بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی, لیکن عدالت نے آج اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نقیب اللہ محسود اغوا ہوئے,
ان کو جعلی پولیس مقابلے میں بھی قتل کیا گیا، لیکن استغاثہ ملزمان کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں کر سکا. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ فریہ بہت شکریہ اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر مدعو کرنے کے لیے. ہر ثانیہ کے ساتھ، ہر سال، ہر واقعے کے ساتھ اور اس میں ہونے والے جو تمام فیصلے ہیں، ایک بات یقینی بنائی جاتی ہے کہ جو کلونیل نظام ہے، جو وائس رائے کا نظام ہے، وہ حقیقی معنوں میں ہماری میراث ہے، ہمارا غصہ ہے. اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر آپ سرمایہ دار ہیں، آپ جاگیردار ہیں یا کوئی افسر ہیں، چاہے آپ ساہیوال میں انکاؤنٹر کر رہے ہوں یا آپ کراچی ملیر میں انکاؤنٹر کر رہے ہوں، اور اگر آپ وڈیرے سیاستدان ہیں تو آپ کسی ناظم جھوکیوں کا قتل کر رہے ہوں، اور آپ کوئی بڑے سرمایہ دار ہیں تو آپ کسی شازیب خان کا قتل کر رہے ہوں، آپ عام رعایا سے، عام عوام سے مختلف ہیں. آپ وہ طبقہ ہیں جو حاکم ہے اور باقی عوام جو ہے محکوم ہے. اور عوام شور شرابہ مچا لیتی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ لیتی ہے، میڈیا آپ کو پریشر میں لے لیتا ہے، کچھ سال آپ کو تکلیف گزارنے پڑتے ہیں، مگر حتمی نتائج یہی نکلیں گے کہ یہ نظام آپ ہی کی خدمت کے لیے بنا ہے اور آپ ہی کی خدمت کرتا رہے گا. اور جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں آئیوری ٹاور، وہاں اس میں رہنے والا طبقہ اس بات کا احساس نہیں کر رہا کہ ہر ثانیہ اور ہر ایک ایسے فیصلے کے بعد کتنا کھوکھلا ہو رہا ہے یہ سوشل کانٹریکٹ جو 73 کے آئین کے تحت عوام اور ریاست کے بیچ میں ہے، اور کتنا کھوکھلا ہو رہا ہے یہ نظام، اور اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. انارکی کی طرف یہ ملک ڈیفینیٹلی جا رہا ہے. آج یہ سوال نہیں تھا کہ یہ انکاؤنٹر جھوٹا تھا کہ نہیں، جیسے آپ نے کہا وہ جھوٹا تھا. نہ یہ سوال تھا کہ نقیب اللہ اغوا ہوا تھا کہ نہیں، یہ بھی سوال نہیں تھا، اغوا ہوا تھا. مگر آپ نے کہا کہ جو 18 سامنے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کڈنیپنگ میں، ان میں سے کوئی بھی نقیب کی لیگل کنفائنمنٹ میں، اور نقیب کے ساتھ جو 3 اور شہید ہوئے، اسحاق، صابر اور نظر جان، اور ان کے اوپر جو جعلی اسلحہ رکھا گیا فیک انکاؤنٹر کے بعد، اور جو بم دھماکہ اور بارود کا استعمال ہوا، اس کے تحت جتنی بھی سیکشنز ہیں، اور جو بعد میں ایویڈنس تباہ کیا گیا چونکہ اس جعلی انکاؤنٹر کو سچا انکاؤنٹر دکھایا گیا تھا پہلے 3 دن، ان میں سے کوئی بھی ملزم جو ہے وہ تمام کے تمام بری الزام، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ جرم ثابت نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو جی آئی ٹیز بنی تھی 5 سال پہلے، جس میں آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی تک ساری جتنی سینئر کریم ہے سندھ پولیس کی، وہ اس سے منسلک تھی، اس کو اوور سائٹ کر رہی تھی، اور اتنے سنگین الزام آپ نے راؤ انوار پہ لگائے تھے، تو کیا وہ ایک تماشا تھا، کیا وہ ایک مذاق تھا، کیا سیاسی جنگ کرنا چاہ رہے تھے پولیس کے اندر؟ سو موٹو نوٹس لیا تھا عدالت نے اس کے اوپر، سپریم کورٹ نے. سو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اور اس سے بھی اہم سوال کہ کسی نے تو قتل کیا یا پھر خود بخود قتل ہو گیا نقیب اللہ محسود؟ دیکھیے، ایک بھدا مذاق یہ ہے کہ آج عدالت سے باہر نکلنے کے بعد راؤ انوار نے پھر کہا یہ انکاؤنٹر صحیح ہوا ہے، اس نے پھر کہا یہ نقیب اللہ ایک دہشت گرد تھا، وہ آج بھی اس انکاؤنٹر کے ساتھ کھڑا ہے، مگر کورٹ کے اندر وہ اس پورے انکاؤنٹر سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو واقعے کے بعد وہاں پہنچا. اب جو پولیس کے اہلکار تھے جو اس بات کے عینی شاہد تھے کہ جی اس اغوا کے بارے میں پتا تھا راؤ انوار کو، اور راؤ انوار واقف تھا اس انکاؤنٹر سے تھرو آؤٹ، وہ عدالت میں اپنے بیان سے بدل گئے. جو انہوں نے جی آئی ٹی میں تعاون کیا تھا، عدالت میں انہوں نے اپنے بیان سے پھر گئے، اور بجائے اس کے کہ ان کو ڈسپلنری انکوائری کا سامنا کرنا پڑتا، ان کو من چاہی پوسٹیں کراچی میں دی گئیں. اسی طریقے سے جو ٹیکنالوجیکل ڈیٹا تھا سی ڈی آر اور جیو فینسنگ کا، جو بتاتا کہ واقعے کے وقت وہاں پہ راؤ انوار موجود تھا، اس کے لیے جو ایکسپرٹ آئے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہ جی ڈیٹا کیا کہتا ہے عدالت کو، ان دونوں ایکسپرٹس نے اپنی ایک دوسرے کی نفی کر دی اور ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا. ہم نے تیسرے ایکسپرٹ کی درخواست لگائی تو وہ خارج کر دی گئی. پھر اس میں جو شروع میں 3 دن یہ ڈی ایس پی قمر نے اور راؤ انوار نے مل کے اس انکاؤنٹر کو سچا انکاؤنٹر دکھایا تھا، تو یقینی طور پہ انہوں نے لکھت پڑھت کی ہوگی، پولیس کا ریکارڈ مینٹین بنایا ہوگا. وہ پورا ریکارڈ جو ان کی چوری دکھاتا تھا، ان کی بددیانتی دکھاتا تھا، وہ گم گیا معجزاتی طور کے اوپر، وہ کہیں ٹریسیبل ہی نہیں ہے پاکستان میں. اور پھر 7 ملزم ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہات نہیں کہ وہ تو موجود تھے، ایکچوئل انکاؤنٹر انہوں نے ہی کیا. راؤ انوار کے مطابق بھی وہ آج تک پاکستان میں مقبول ہے، نہ جانے ان کو کون سی جیمز بانڈ سے ٹریننگ ملی ہے کہ پاکستان کے دائرے ان کو 5 سال تک ڈھونڈ نہیں پائے. اب سوال یہ کہ جی اپیل میں خاندان جائے گا، لواحقین کی طرف سے اپیل بالکل فائل ہوگی، مگر یہ جو گواہ، یہ جو شواہد، جو استغاثہ کا کام تھا پروسیکیوشن کا پرزرو کرنا اور عدالت کے سامنے رکھنا، اگر یہ نہیں ہو سکا تو آج راؤ انوار کو بری کرنے میں برابر کی شریک ہے، مگر جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ ظالموں کے ساتھ اور قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی افسوسناک پہلو ہے اس کا. جبران ناصر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بار بار ہم یہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں
کہ انصاف ہوتا ہوا شاید اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اس کیس میں کلاسک اگزامپل ہے کہ کس طریقے سے کیس کو کمزور کیا گیا, پریشرائز کیا گیا لوگوں کو, اور پھر جو معاملات ہوئے وہ ہمیں نظر آئے. انٹل مائی نیکسٹ شو, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.